बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज 30 जनवरी है। ये आज की पहली लाइव स्ट्रीम सेशन है, लाइव वीलॉग है। आ, आज जो है वो पेशावर के अंदर धमाका हुआ है अजीज़ान मन। नमाज के दौरान पुलिस लाइन, हाईली फोर्टिफाइड पुलिस लाइन जो है उसके अंदर ये धमाका हुआ है। अब ये सिक्योरिटी फेलियर है या ये दहशतगर्दी है, जो कि बहरहाल हर सूरत के अंदर इसको कंडेम किया जाना चाहिए। आप लोगों से मैं दरख्वास्त करूंगा, सुना रिपोर्ट्स आ रही हैं 50 के करीब शहीदों की, जख्मियों की रिपोर्ट्स आ रही हैं। बहुत बुरी हालात हुए हैं, वो जो वहां से क्लिप्स आ रही हैं, दीवारें मस्मार हो गई हैं मस्जिद की। और ये पुलिस लाइन के अंदर ये मस्जिद थी। और आपको याद आने लग गया जमाना जो आज से तकरीबन 6-7 साल पहले हालात थे। खैबर पख्तूनख्वा में बस इमरान खान की हुकूमत के 3.5 साल ही हैं, जब आपको नजर आता है कि वहां पे दहशतगर्दी की जगह सियाहत जो है वो फैल फूल रही थी। लोग वजीरिस्तान तक जो है वो सैर करने के लिए जाना शुरू हो गए थे। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ ये दोबारा आपको रिसर्जेंस दोबारा नजर आ रही है यहाँ पे, जो दहशतगर्दी की। और बहुत अफसोसनाक सिचुएशन है। सिक्योरिटी फेलियर है या इलेक्शन डिले करने की साजिश है, इसके बारे में अभी वर्डिक्ट आना बाकी है, इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है, इसलिए तफसील के अंदर उसके अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन मुख्तसर सी बात मैं सिर्फ ये करूंगा कि जो इस वक्त अल्लाह पाक के पास चले गए हैं, जो शहीद हो गए हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद कराए। और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि उनकी मगफिरत के लिए आप दुआ करें और अपनी हिफाजत का भी इंतजाम करें। इस मौजू के ऊपर डिटेल में ज़रूर बातचीत की जाएगी, लेकिन ये क्योंकि फौरी तौर के ऊपर मेरे पास इसके ऊपर तफसीलात मौजूद नहीं है मेरी सोर्सेज से, इसलिए मैं फिलहाल सिर्फ आपको पेशावर ब्लास्ट के अंदर जो है वो सिर्फ आप दुआए मगफिरत के लिए दरख्वास्त करूंगा। सिक्योरिटी फेलियर, सिक्योरिटी लैप्स है, बहुत बड़ा मेरा दिली ताल्लुक है पेशावर शहर के साथ, और मैंने बहुत अरसा गुजारा है वहाँ के ऊपर। और मैं इस वजह से इंतहाई शदीद इसके अंदर जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर इस तरह की हरकतें जब होती हैं तो आप परेशान होते हैं। लेकिन को प्रो इस्टेब्लिशमेंट एंकर्स आपको ये कहते नजर आ रहे हैं कि जनाब इलेक्शन इसकी वजह से डिले हो जाएगा। तो इसलिए ये शकूक व शबहात जो है, शक बनता है कि हो सकता है इलेक्शन को डिले करने की वजह से इस तरह की साजिश की जा रही हो। क्योंकि यहाँ पे और तो कोई वजह जो है इस वक्त रीसर्जेंस की, पुलिस लाइन के अंदर इतने सिक्योर लोकेशन के अंदर जाके सिक्योरिटी फेलियर भी हो सकता है। लेकिन तफसील के ऊपर इसके हम बात करेंगे आगे चल के। सबसे पहले अजीजा ने मन, जो अमरीकी टीम एक आई हुई थी आपको डॉलर देने के लिए पाकिस्तानी कौम में, हर चीज महंगी हो रही है, हर चीज की कीमतें बढ़ गई हैं, और वो IMF ने ये कहने के ऊपर ये कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। अमेरिकन आका जो वायसराय पूरी की पूरी एक टीम आई थी, बड़ी डिटेल वहां पे टीम करके गई है, नेगोशिएशन करके गई है। अब अमेरिकन एक्सपर्ट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि जी IMF अब आपको पैसे दे देगा। और ये मैं कोट आपको करके बता रहा हूँ, जो अमेरिकन साउथ एशिया के एक्सपर्ट हैं, साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के भी माइकल कोगलमैन, अमेरिका के अंदर वाशिंगटन के अंदर, उन्होंने कहा है कि जी इस्लामाबाद अब ये इकदाम ले रहा है कि IMF की कंडीशंस जो हैं वो IMF की शराइत पूरी कर रहा है। ये जो आपका पेट्रोल महंगा हुआ है 35 रुपए, वो IMF की शराइत पूरी कर रहा है। और अब बहुत जल्द जो है वो माइकल कोगलमैन का कहना है कि IMF के फंड जो है वो पाकिस्तान को रिलीज कर दिए जाएंगे। लेकिन साथ साथ इन खदशात का इजहार भी किया जा रहा है कि फंड तो रिलीज हो जाएंगे, लेकिन फंड रिलीज होने से पाकिस्तान का मसला क्या हल होगा? वो नहीं हल होगा, क्योंकि पाकिस्तान का मसला मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर बहुत बड़े बड़े पाकिस्तान के मसाइल है। और अमरीकी एक्सपर्ट्स ही इसके बारे में कहते हैं कि IMF का, वो कहते हैं कि जी बहुत जल्द जो है वो डेलीगेशन विजिट करेगा। इससे पहले जो डेलीगेशन है IMF के अलावा वो अमरीकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट का डेलीगेशन जो है वो विजिट करके गया है। बहुत बड़ा डेलीगेशन था, आपको पहले बताया था कि वो लोग आ रहे हैं। वो डिटेल जो है वो ये मानना है अमेरिकन एक्सपर्ट्स का कि हमारी, जाहिर बात है, अमेरिका की IMF के ऊपर बहुत बड़ा हमारा जोर है, हमारा 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 जोर वहां पे चलता है, तो हम इनसे आपको फंड अभी रिलीज करा देंगे। अंदर खाते क्या क्या चीजें, क्या क्या कॉम्प्रोमाइज किए गए हैं उसके ऊपर बहरहाल बात नहीं की जा रही। लेकिन वाजे तौर के ऊपर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट नहीं करेगा, पाकिस्तान को इतना हम दे देंगे कि इसका बैंक डिफॉल्ट नहीं होगा। और लेकिन इस सूरत के अंदर माइकल कोगलमैन का ये कहना है कि ये डिफॉल्ट से बचने का सहरा जो है वो हुकूमत अपने सर लेगी। और हुकूमत के हैंडलर्स को भी वो कहना चाह रहे हैं, उनके सपोर्टर्स के तौर के ऊपर वो कहते हैं जी उनके सपोर्टर्स विक्ट्री क्लेम कर लेंगे। लेकिन क्या ये वाकई विक्ट्री होगी? क्योंकि अगर पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट कर भी लेता है तो पाकिस्तान के जो बुनियादी उसके जो मसाइल हैं, जो बुनियाद के अंदर स्ट्रक्चरल फॉल्ट है, फैक्टर्स हैं, स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं,
وہ ان کی وجہ سے یہ موجودہ صورتحال جو ہے اس نے جنم لیا ہے کہ 7% پہ ترقی کرتا ہوا ملک جو ہے وہ 10 مہینے کے اندر اندر ڈیفالٹ کے اوپر پہنچ گیا. تو یہ بنیادی مسائل وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کے اس کی طرح ہی موجود ہے. اور ایک تو آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ کی قیادت کا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ دنیا میں جو اس وقت مسائل جنم لے رہے ہیں، گلوبل شاکس ہیں، وہ دوبارہ آپ کو اسی صورتحال کے اوپر لا کے کھڑا کر دیں گے. اور آپ کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ امریکی ایکسپرٹ کے مطابق کیا ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ جی آپ جو بیرون ملک جو فیول ہے، جو آپ کا پیٹرول ڈیزل ہے، تیل ہے، اس کے اوپر جو آپ کا انحصار ہے وہ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ آپ کا جو ٹاپ ایکسپورٹ ہے جو اس کے بدلے میں آپ بھجواتے ہیں وہ آپ کا ٹیکسٹائل ہے، وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریٹ کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. کوالٹی تو بہت اچھی ہوتی ہے پاکستانی پروڈکٹس کی، کوئی شک نہیں ہے، لیکن ریٹس پہ جب بات آتی ہے تو کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. آپ کی کاسٹ زیادہ ہے، آپ کا جو سامان ہوتا ہے وہ مہنگا ہوتا ہے، وہ ہر کوئی نہیں خرید سکتا. لگژری برانڈ ضرور خریدتے ہیں لیکن اس کی ریٹ کی کمپیٹیبلٹی اس طرح کی نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کا جو اوورسیز آپ کا جو آپ کا پاپولیشن ہے وہ بلک ہے امپلائمنٹ کا، وہ ظاہری بات ہے وہ پاکستان سے باہر جا کے ذرا مبادلہ آپ کو بھیجتا ہے، لیکن وہ انتہائی ہائیلی اسکلڈ، اتنی بڑی تعداد 25 کروڑ عوام کے حساب سے ہائیلی اسکلڈ لیبل آپ کی نہیں ہے. جو باہر جاتی ہے تو محنت مزدوری گلف کنٹری میں زیادہ کرتی ہے تو آپ کو زیادہ پیسے وہ نہیں بھجوا سکتی اس طریقے سے. اس کے بعد آپ لوگ جو ہے گورنمنٹ کا ریونیو نہیں کر سکتے. پتہ نہیں امریکی اور کون سا ریونیو چاہتے ہیں، کھال تو کھینچ لی، آپ پیٹرول ڈلوانے جاؤ، موٹر وے کے اوپر ٹول ٹیکس دینے جاؤ، دوائیاں خریدنے جاؤ، آپ روزمرہ کی چیزیں خریدنے جاؤ، اس کے اوپر جو انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں اور جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ اتنے ہیوی ہیں، پاکستانیوں کی، عام پاکستانی کی پہنچ سے باہر ہے. آٹا تک خریدنے جاؤ اس پہ اتنے ہیوی ٹیکسز ہیں، لیکن امریکیوں کا مطالبہ ہے کہ نہیں، مزید آپ جو ہے وہ ٹیکسز لے کے آؤ. ان کا مقصد یہ ہے کہ والنٹیئرلی لوگ جو ہے وہ اپنے ٹیکس دیا کریں، ریگولر ٹیکس ریٹرن دیا کریں. جس طرح مغربی ممالک کے اندر دیتے ہیں اس طرح پاکستان کے اندر آپ لوگ جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو قدرتی وسائل ہیں ان کی کمی ہو گئی ہے. اور سب سے آخر میں سب سے اہم ترین بات وہ کرتے ہیں کہ آپ کے ملک پہ اشرافیہ کا قبضہ ہے، بدماشیہ کا قبضہ ہے آپ کے ملک کے اوپر. عام الفاظ کے اندر کہنا چاہیے، وہ خود بھی مانتے ہیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کلیپٹوکریسی نے آپ کے ملک کے اوپر باقاعدہ طور کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. مائیکل کوگلمین کو چیلنج کرتے ہوئے جو ہے وہ سادانند دھومے وال سٹریٹ جرنل کے ایک جانے مانے ہندوستانی رائٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے مسائل بتائے ہیں اس سے مسئلہ تو چلو آپ کے خیال میں کیا حل ہو جائے گا؟ کیا پاکستان کی جو بہت بڑا فوج ہے، افواج پاکستان کی اتنی بڑی تعداد ہے، یہ اصل وجہ تو پاکستان کے معاشی مسائل کی وہ نہیں ہے کیا؟ آئی ایم ایف جو ہے وہ تو یہ سوال نہیں پوچھتا، لیکن ہم وال سٹریٹ جرنل والے جو ہیں، یہ ہندوستانی اوریجن کے جو ہیں وہاں پہ واشنگٹن کے اندر سادانند دھومے، یہ کہتے ہیں جی ہم تو پوچھیں گے یہ سوال، ہم تو اس سے نہیں چھپیں گے. تو ان کو جواب میں مائیکل کوگلمین کہتے ہیں کہ آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ملٹری کا اپنی ذاتی کاروبار بھی بہت بڑا ہے، معاشی ایک کاروبار ہے ملٹری کا بہت بڑا ہے، جو کہ کبھی بھی اس کا احتساب نہیں کیا جاتا نیشنل لیول کے اوپر، اس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی ہے. یہ وہ بات کرتے ہیں اس کے نتیجے کے اندر. اور وہ ظاہری بات ہے ان کے پاس ویٹو پاور ہے، ملٹری کی جو پاکستان فوج کے جو کاروبار ہیں ان کے پاس ویٹو پاور ہے اکنامک ڈیسیژنز لینے کی ملک کے اندر، جس کی وجہ سے جو ہے یہ مسائل جنم لیتے ہیں. اور لیکن وہ ساتھ ساتھ کہتے ہیں مائیکل کوگلمین کے سیولینز نے اپنے آپ کو کوئی خاص قابلیت دکھائی نہیں کہ وہ اس کو چیلنج کر سکیں، جس کے اوپر سادانند دھومے دوبارہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی جو آپ بات کر رہے ہو، سیولینز نے کیا صلاحیت نہیں دکھائی یا ان کو صلاحیت دکھانے کا موقع ہی نہیں دیا گیا؟ ان کو ہمیشہ جو ہی وہ کام کرنے لگتے ہیں تو ان کی ٹانگیں کھینچ لی جاتی ہیں. تو اس کے اوپر میں آپ کو ایک جرنلائزڈ انگریزی کے اندر بات چیت جو ہے اردو کے اندر بتا رہا ہوں. مائیکل کوگلمین کہتے ہیں کہ یہ کمبینیشن وہ دونوں کی ہے کہ سیولین لیڈرشپ کی بھی نالائکیاں ہیں اور ملٹری لیڈرشپ کی بھی نالائکیاں ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان 1980 میں ہندوستان سے بہت سے کی اکنامک انڈیکیٹرز میں بہت آگے تھا. یہ ہندوستانی جو وال سٹریٹ جرنل کے رائٹر ان کو وہ کہہ رہے ہیں. تو پھر غلط ڈیسیژنز جو ہے وہ ملٹری اور سیولین لیڈرشپ کے 1990 سے جو شروع ہوئے ہیں وہ لیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان پیچھے چلا گیا اور ہندوستان بہت آگے نکل گیا. اس کے اوپر سادانند دھومے کہتے ہیں کہ دونوں کویسچن آپ کے ٹھیک ہیں، کیا صحیح ہوا ہے کیا غلط ہوا ہے، ہندوستان سے مکالمہ چھوڑیں. 1960 اور 70 میں بڑی اچھی ان کی پالیسیز تھی،
کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو پلان تھا نیشنلائز انہوں نے انڈسٹری کر دی, وہ ڈیزاسٹر تھا, پورے کا پورا ملک تباہ و برباد ہو گیا. لیکن بہرحال مائیکل کوگلمین دوبارہ کہتے ہیں کہ آخر کار یہ جو بنیادی مسائل جو میں نے آپ کو جنرلائز طریقے سے بتائے ہیں یہی موجودہ مسائل ہیں ان کے پاکستان کے, جس کی وجہ سے بار بار یہ ڈیفالٹ کے اوپر چلے جاتے ہیں. جس میں اہم ترین مسئلہ میں نے ان کو کہا مائیکل کوگلمین کو کہ جو آپ نے سب سے آخر میں مسئلہ بتایا ہے ایلیٹ کیپچر کا, اشرافیہ کا نے جو قبضہ کیا ہوا پاکستان کے اوپر, بدماشیہ کا جو قبضہ ہے, وہی اصل مسئلہ ہے پاکستان کا, جس کی وجہ سے براہ راست تو نہیں لیکن انڈائریکٹلی امریکہ بھی ہمارے اوپر حکومت کر رہا ہے, اور امریکہ کے آگے جا کے ہماری اشرافیہ یا بدماشیہ لیٹ جاتی ہے, اور ان کے لیٹنے کی وجہ سے پاکستان اس وقت جو ہے واضح طور کے اوپر امریکی غلامی کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اور آپ باتیں کر رہے ہیں کہ ظاہری بات ہے ہمارے نیوکلیر ایسٹس کی طرف بھی آپ کی نظریں ہیں, لیکن وہ تو خیر ہم اس کے اوپر کمپرومائز کسی صورت نہیں کریں گے. لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمارا آپ نیوکلیر ایسٹس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو نظریں جمائی ہوئی ہیں, اور آپ کو ہمارا ایریا بھی چاہیے, ہمارا ملک بھی چاہیے. اور اس میں خیر کمزوری امریکیوں کو آپ دوش نہیں دے سکتے, آپ کے اپنے لوگ جو ہیں آپ کی لوکیشن, آپ کی زمین بیچنا چاہتے ہیں, آپ کے اپنے جرنیل جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن کو مارکیٹ کرتے ہیں کہ آئے وہ پہلے وہ یو ایس ایس آر سے لڑا رہے تھے, اب کہتے ہیں جی چائنا بھی حاضر ہے, تو ادھر سے افغانستان سے سینٹرل ایشیا حاضر ہے, بیس ہم دیتے ہیں, ہمیں ڈالر دیتے جائیں. یہ مسئلے ہمارے موجود ہیں, اور امریکیوں کو بھی یہ مسئلے پتہ ہے, وہ بیوقوف نہیں ہے. ابھی اگر وہ آئیں گے بھی تو وہ سوچ سمجھ کے آئیں گے, اور اس لیے کھل کے وہ آپ کے پرابلمز بھی آپ کو بتا رہے ہیں. عزیزان من, اس کے علاوہ میرے پاس آج جو رپورٹس خاموش مجاہدوں کی طرف سے آئی ہیں وہ رپورٹس اس طرح ہیں کہ خاموش مجاہد جو آئی ایس آئی کے اندر میرے سینئر ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے, ان کا یہ دعویٰ ہے, ان کا یہ الزام ہے کہ جو ابھی آپ نے نگران وزیر اعلیٰ لگائے ہیں جو آپ کو خانہ کعبہ کے اندر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ساتھ بھی خانہ کعبہ سے اندر سے نکلتے ہوئے باہر نظر آئے, ان کا یہ کہنا ہے, خاموش مجاہدوں کا یہ دعویٰ ہے, ان کا یہ الزام ہے کہ جناب محسن نقوی صاحب کو آئی ایس آئی کا جو ایکسٹرنل ونگ ہے وہ جو ماضی کی رپورٹس ہیں اس کے اندر سی آئی اے کا بندہ کہہ کے, ان کے لیے سی آئی اے کے لیے کام کرتا ہے, سورس ہے, ایسٹ ہے, جو بھی کہہ کے انتہائی اہم جو حساس تقریبات ہوتی ہیں ان کے اندر ان کو سیکیورٹی کلیئرنس نہیں دی انہوں نے, اس وجہ سے یہ کہہ کے کہ ان کو نہیں بلایا جائے گا. حالانکہ باجوے کے دور کے اندر بھی انتہائی اہم حساس تقریبات کے اندر اس کو سیکیورٹی کلیئرنس نہیں تھی. تو پھر اچانک کیا وجہ بن گئی کہ اس کو سیکیورٹی کلیئرنس مل گئی؟ نہ صرف اس کو بلکہ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ بینہ طور پر محسن نقوی کے ساتھ ساتھ حسین حقانی کو بھی, جی میمو گیٹ سکینڈل, حسین حقانی مشہور جو ہے, میں تو خیر ان کو ذاتی طور کے اوپر جانتا ہوں, میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے, بچپن میں بھی دیکھا ہوا ہے, کسی اور دن بات کریں گے. سیاسی جوڑ توڑ کے وہ ماہر ہیں, وہ یہی ان کا کام ہے. تو وہ جب نون لیگ کے لیے کام کیا کرتے تھے اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں, پنجاب میں لوٹوں کے جب ٹرمز بنی تھی تو انہوں نے اسلام آباد ہوٹل میں لوٹوں کو قید کر کے پنجاب اسمبلی کے ایم پی ایس کو رکھا ہوا تھا, روزانہ چھت کے اوپر لے جا کے اسلام آباد ہوٹل کی ان سے قرآن پہ حلف لیتے تھے کہ ہم نواز شریف کو ہی ووٹ دیں گے. نواز شریف کے لیے اس وقت یہ کام کر رہے تھے, بعد میں زرداری صاحب کے لیے کام کرنے لگے, لیکن ان کو بھی سیکیورٹی کلیئرنس دے دی گئی ہے, اور ساتھ ہی محسن نقوی کو بھی اچانک سیکیورٹی کلیئرنس دے دی گئی ہے. یہ کیا وجہ ہے عجیب و غریب قسم کی؟ تو سوال اٹھتا ہے, خاموش مجاہد سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ہم بک گئے, کیا ہمارا سودا ہو گیا بحیثیت قوم, اس لیے امریکی ہمیں ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ تمہارے یہ مسئلے تو ٹھیک بتا رہے ہیں, لیکن جو سب سے اہم ترین مسئلہ ہے وہ سب سے آخر میں وہ بتا رہے ہیں, اس کے اوپر زیادہ وہ الیبریٹ نہیں کر رہے, وہ زیادہ تر اس کو برش انڈر دا کارپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ مائیکل کوگلمین کو نہ صرف میں نے بلکہ میرے علاوہ بے تحاشا لوگوں نے یہی کہا کہ اصل مسئلہ ایلیٹ کیپچر کا ہے پاکستان کا, اس کے اوپر بات کرو, لیکن اس کے اوپر وہ کہتے ہیں نہیں اور بھی مسئلے مسائل ہیں, اس کو چھوڑیں. ظاہری بات ہے یہی بدماشیہ شرافیہ انہی کے ذریعے تو انہوں نے پاکستان پہ حکومت کرنی ہے, وہ کیوں ان کو ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ پریشرائز کریں گے؟ یہ ایک اصل مسئلہ ہے جس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ جو خاموش مجاہدوں کی اطلاع ہے یہ بھی بہت پریشان کن ہے عزیزان من. اس کے علاوہ بابوں کو بڑی زیادہ آگ لگی ہوئی ہے پاکستان کے اندر, رات کے ویلاگ کے اندر اس کے اندر بات کریں گے. انتہائی اہم ترین معلومات میرے پاس مزید پہنچی ہیں, وہ بھی میں آپ کو اس رات والے ویلاگ میں ڈسکس کروں گا انشاءاللہ بشرط زندگی. اس وقت تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں, فی امان اللہ.